एम.फिल उर्दू फोर्थ सेमेस्टर के अज़ीज़ तुलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आपको नए सेमेस्टर में खुश आमदीद। तो इस सेमेस्टर में क्लासिकी उर्दू शायरी को पढ़ाने के सिलसिले में आपका और मेरा साथ रहेगा। तो अगरचे आपके जो सेमेस्टर में आपके कोर्स की डिग्री की तकमील के लिए ये आपको आखिरी सेमेस्टर मिला है और आपने मकाले का इंतखाब नहीं किया, आप जस्ट उसकी जगह पे ये कोर्स जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अब ये नहीं कि आपने एक वो मेहनत और वो एक जो जद्दोजहद वाला जो काम था वो छोड़ा है, तो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल पढ़ने की और मुताला करने की ज़रूरत ही नहीं। ये कुछ बातें जो हैं वो आप जहन नशीन कर लें कि ये कोर्स भी और ये फोर्थ सेमेस्टर भी, इसमें भी आपको मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत करेंगे तो तब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा ग्रेड बनेगा और अच्छे मार्क्स आप हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए सुस्ती काहली का मुजाहरा मत कीजिए कि हम कौन सा मकाला लिख रहे हैं, हमें कौन सी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो तालिब इल्म एक दूसरे को बयान करके एक दलील दे रहे होते हैं, अपनी सुस्ती और काहली की जो वजह है वो बयान कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आप मुताला करेंगे वो कहीं ज़ाया नहीं जाएगा। एक तो आपका यहाँ पर फ़ायदा, फिर पूरी ज़िंदगी आप जहाँ कहीं भी पढ़ाएंगे, कहीं डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे, और ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आपने किस इदारा से ये डिग्री ली और क्या हासिल किया। तो डिग्री तो आपको मिलेगी ही, बहरहाल आप अच्छी तरह पढ़कर मुताला करके मेहनत करके लेंगे तो उसका समरात जो है वो, उसका जो समर है वो पूरी ज़िंदगी आपको नज़र आता रहेगा, आपके सामने आता रहेगा। तो उसमें आपके इसातिज़ा की भी तारीफ़ होगी और आपकी भी तारीफ़ होगी। तो ये जो है इसको बिल्कुल ईजी, और इस सेंस में कि बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट हमने ये निसाब तो पहले भी पढ़ा हुआ है। ये भी स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्लासिकी उर्दू शायरी जो है ये तो हमने एमए के दौर में भी पढ़ा था। तो जो जो उम्र जो है वो बढ़ती जाती है तो समझने, परखने और सुनने की जो, और उसको एनालाइज और तजिया करने की जो सलाहियत है वो भी जो उसी तरह बढ़ती जाती है। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है क्लासिकी उर्दू शायरी में। हो सकता है नेक्स्ट मंथ को 15 सितंबर को, जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ ओपन हों तो फिर वो रेगुलर क्लासेस का जो इनकाद है वो मुमकिन हो सके। तो फ़िलहाल अभी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से ये हमारा आपके जो नया सेमेस्टर आप फोर्थ सेमेस्टर में आए हैं, आपका और मेरा ये साथ रहेगा। तो इसमें जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है क्लासिकी उर्दू शायरी, तो सबसे पहले जो एक लफ्ज़ आपने एमए के दौर से भी ये सुनना पढ़ना शुरू किया हुआ है कि क्लासिक और क्लासिकियत के दरमियान फ़र्क क्या है, ये किस चीज़ को कहते हैं, ये है क्या चीज़। हम में से इवन जो बहुत कम पढ़े लिखे और बिल्कुल सादा लोग हैं वो भी ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करते हैं कि यार ये मौसीकी क्या है, क्लासिक है। ये किताब क्या है, ये क्लासिक है। ये ख़ान साहब की ये जो गज़ल है, ये जो शेर है, ये क्लासिक है। इवन हमारी पंजाबी और उर्दू ज़ुबान में ये मुस्तआमल है, आम लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम यानी इसकी कोई एक तहदीद करते हैं, एक तयन करते हैं ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि क्लासिक और क्लासिकियत ये क्या चीज़ है, क्या
یہ جو ہے ایک اکثر جو ذہن میں آتا ہے کہ ہر پرانی چیز کو ہم جو ہے وہ کلاسک کا نام دیتے ہیں، کہ جو بھی پرانی چیز بڑی قدیمی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ کلاسک ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں ہم اور اس پر بحث جو ہے ہم ابھی کریں گے۔ کیا وہ جو کلاسیکل روایت ہے یا کلاسک ہے، مثلا غزل ہے، شاعری ہے، نثر ہے، کیا وہ اس زمانے میں بھی ایک وہ کلاسک نما چیز جو ہے کلاسیکل مثلا شاعری ہے وہ لکھی جا سکتی ہے، وہ ممکن ہے، اس کو بھی ہم کلاسک کا درجہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ آرٹ ہو، موسیقی ہے، شاعری ہے، نثر ہے۔ تو یہ وہ مباحث ہیں جو اس لیکچر میں ہم ان کے جو جواب ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اب آپ یہ جو لفظ کلاسک ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو کلاسک کا لفظ پہلے پہل یونانی اور رومی اسالیب اور جو فن پارے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ایسے ہر ادب پارے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو اپنی عظمت فن اور پائیدار خصوصیت کے باعث زمانے کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ ایک مختصر سے ہی آپ یعنی تعریف سمجھ لیں کہ یہ کلاسک کیا چیز ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو ابھی میں آپ کو ساموں کی ایک تعریف جو ہے وہ لکھواتا ہوں، اس سے آپ جو کافی جو کنسیپٹ ہے اس کے حوالے سے وہ مزید کلیئر ہوگا۔ یہ ان کی یہ جو عبارت ہے، ساموں کی یہ عبارت ایک عبوری جو تعریف ہے اس کا کام دے سکتی ہے۔ تو اب یہ جہاں پر میں جو اقتباس آپ کو لکھواؤں گا، میں اکثر بیان کرتا جاؤں گا کہ اس کو آپ واوین میں یعنی انورٹڈ کاماز میں لکھ لیں، اور اس کا حوالہ آپ یعنی امتحان میں اور کہیں بھی آپ وہ جو اقتباس ہے اس کا دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ جو ہیں وہ بعین ہی وہ اس رائٹر کے جو ترجمے کی صورت میں یا ایگزیکٹ الفاظ کی صورت میں وہ ہوتے ہیں، تو آپ نے ان میں کوئی اپنی طرف سے دخل اندازی نہیں کرنی کہ آپ جو ایک لائن ان کی ہو اور باقی آپ ملا کر انورٹڈ کاماز میں ڈال دیں۔ تو یہ کچھ چیزیں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو اب آپ سامبو کی جو ایک اقتباس ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ اس کو آپ واوین میں لکھیں کہ سامبو جو ہے وہ کلاسک کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ فنی لحاظ سے کلاسک سے مراد ایک ایسا پرانا مصنف ہے جسے پسندیدگی کی خلعت سے نوازا جائے اور اسے اس کے مخصوص اسلوب میں سند مانا جائے۔ یہاں تک آپ انورٹڈ کاماز جو ہیں اس کو کلوز کر لیں۔ تو یہ سامبو کی تعریف ہے، اس کا آپ ریفرنس بھی لکھ لیں۔ یہ کتاب کا نام ہے کلاسک کیا ہے، یہ از سامبو، اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ یوسف زاہد ہیں، صفحہ 1 ہے۔ جو عنوان ہے یہ تو ایک مضمون کا عنوان تھا، تو پوری کتاب کا عنوان ہے کلاسیکیت اور رومانیت۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ٹی ایس ایلیٹ جو ہے وہ کلاسک کے حوالے سے اپنے کیا خیالات رکھتے ہیں۔ تو ٹی ایس ایلیٹ نے پختگی یا کاملیت جیسے الفاظ کے ذریعے جو کلاسک کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کلاسک کے متعلق بحث کرتے ہوئے اور اس کی حدود و شرائط کا تعین کرتے ہوئے ورجل کو اپنے سامنے رکھا، جو ایک ہمارے جو انگلش لٹریچر ہے اس میں کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ ورجل کو
متفقہ طور پر کلاسک کا جو درجہ ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو ایلیٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہم، اب اس کو بھی واوین میں آپ لکھیں، ہم کلاسک کی خواہ کوئی بھی تعریف کریں، لیکن کوئی بھی تعریف ایسی نہیں ہو سکتی جس سے ورجل کو خارج کیا جا سکے۔ تو یہ جو ہے جو کلاسک کیا ہے، کتاب کا نام ہے سید عابد علی عابد کا جو ایک آرٹیکل ہے کلاسیکیت اور رومانویت کتاب سے، صفحہ نمبر 71 سے یہ جو اقتباس لیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ورجل کے علاوہ ہومر اور دانتے کے کلاسک ہونے پر بھی بیشتر نقادوں کا اتفاق ہے۔ مشرقی ادبیات کو اگر ہم دیکھیں تو فردوسی کا شاہ نامہ اور مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی، جسے مثنوی مولانا روم جو ہے اس کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کو کلاسک جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ سید عابد علی عابد جو ہیں، انہوں نے جو کلاسک کی حدود کا نہایت اعتماد اور شعور جو ہے اس کے ساتھ جو تعریف کی ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حافظ کی غزل، ولی دکنی کی غزل اور غالب کی غزل کو بھی کلاسک قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو ٹی ایس ایلیٹ نے جو کلاسک کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے پختگی یا کاملیت کا جو ذکر کیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب کہ جب ایک تہذیب جو ہے وہ اس کی معاشرت، اس کا ادب اور مشترک اسلوب، تنظیم، استحکام، توازن اور ہم آہنگی جیسے صفات کے طویل تہذیبی عمل کے باعث پختگی کے مقام عروج تک پہنچ جاتی ہے، تو ایک بالغ نظر، وسیع المشرب اور پختہ ذہن ادیب یا شاعر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو اپنی کسی تصنیف کے ذریعے زبان کے جملہ امکانات کو کام میں لاتے ہوئے تہذیب کے اس سارے پھیلاؤ کو اس طرح سمیٹ لیتا ہے کہ اس زبان، قوم یا تہذیب کی رفعتوں اور عظمتوں کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ورجل انہی معنوں میں ٹی ایس ایلیٹ کے نزدیک روم کے شعور کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح اب ہم دیکھیں کہ سید عابد علی عابد نے غالباً ٹی ایس ایلیٹ کے انہی افکار کی روشنی میں مشرقی ادبیات پر نظر ڈالتے ہوئے فردوسی کے شاہ نامے کو، ساسانیوں کے زمانے کے ایرانی ثقافت کا نقطۂ عروج اور حافظ کو بھی اسی تمدن کے دھارے کی بلند ترین جو لہر اور ولی کو دکنی ثقافت کا جو ہے وہ نقطۂ عروج جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سید عابد علی عابد نے کلاسک کے سلسلے میں جو باتیں کی ہیں، ان کا خلاصہ ہم یہ انہی الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ایک اقتباس کی صورت میں لکھ لیں، کیونکہ یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ جہاں تک معانی، مغز اور خیال کا تعلق ہے، کلاسک ایک تو ان مطالب پر مشتمل ہوتا ہے جو آفاقی اور عالمگیر ہیں، دوسرے اخلاقی جو ہیں لحاظ سے ان کا جو درجہ ہے وہ اہم ہے، تیسرے کلاسک کی تصنیف اس وقت ہوتی ہے
جب ماحول سازگار ہوتا ہے اور بالعموم اس بات متعلقہ ملت سیاسی اور معاشرتی جو ہے وہ اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ تو حید کے اعتبار سے کلاسک کے یہ اسلوب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اس کے جو معنی ہیں اس کے حید کے اعتبار سے ہم کلاسک کے اسلوب جو ہیں وہ ہم دیکھیں تو نمبر 1 جو ہے وہ آتا ہے کہ متانت، اعتدال اور وقار پایا جاتا ہے۔ نمبر 2 جذبے کی شدت کی بجائے احساس کا استحکام وہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 کلاسک کا اسلوب بیان کے تمام امکانات معنوی کا حامل ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود کلاسک کی شناخت جو ہے وہ مرور زماں ہوتی ہے، یعنی اس زمانے کی جو تبدیلیاں جو ہیں وہ اس میں پائی جا سکتے ہیں۔ تو کلاسک کی جو اصطلاح ہے مصنف اور تصنیف دونوں کے لیے ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ یعنی ہم مصنف کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا ہم اپنے کلاسک میں دیکھیں تو غالب اور ولی دکنی کو کلاسک کہہ سکتے ہیں، اور غالب کا جو دیوان ہے اس کو بھی کلاسک کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک ہم نے کلاسک کے حوالے سے جو ہے وہ بحث کی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکیت، جس کو انگریزی میں ہم کلاسیسزم کہیں گے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی جو ادبیات میں کلاسیکیت کے اصطلاحی معنی جو ہماری ادبی جو رہنمائی کے لیے جو درج ہیں، یعنی یورپی ادبیات میں کلاسیکیت کے جو اصطلاحی معنی کو واضح کرنے کے لیے جو معنی درج ہیں وہ ہیں کہ یعنی یونانی یا جو رومن مصنفین کی نگارشات سے رجوع کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں یونانی اور رومن مصنفین کی نگارشات سے طرف رجوع کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کلاسیکیت۔ تو یہ ایک جو یورپی ادبیات میں ایک کامن سی جنرل سی جو کلاسیکیت کی جو تعریف ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یوں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فن تعمیر میں بھی کلاسیکی رجحان کے معنی عمارتی ڈیزائنوں کے لیے یونانی اور رومی نمونوں سے جو رہنمائی حاصل کرنے کو بھی کلاسیکیت کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حید پرستی، قدامت پرستی، اقلیت، تنظیم، اصول پسندی اور اعتدال کلاسیکیت کی نمایاں خد و خال ہیں۔ کلاسیکیت اور رومانیت دراصل دو متضاد ادبی جو رجحانات ہیں جو ادبیات عالم میں باہم برسر پیکار ہے۔ کبھی ایک رجحان کا غلبہ رہا، کبھی دوسرے رجحان کا۔ تو کلاسیکیت کا رجحان کسی دور میں غالب رہا تو اس دور کو کلاسیکی دور کہہ دیا گیا، اور اگر رومانیت کے ادبی رجحان کو غلبہ نصیب ہوا تو اس دور کی رومانی دور کے نام سے اس کو یاد کیا گیا۔ تو یہاں پر آپ ایک جو ہے اقتباس جو لکھیں، جینکو لیورن نے جو لکھا ہے، اس کو آپ واوین میں انورٹڈ کاماز میں لکھیں۔ ہر ہیجانی دور کے بعد
نظم و ضبط کا دور آتا ہے، اور جب قدامت پسندی کی وجہ سے زندگی پر جمود طاری ہو جاتا ہے تو دنیا کو ایک انقلابی تحریک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ زندگی گھٹ کر نہ رہ جائے۔ تو یہ جو ریفرنس ہے، یہ بھی جو کتاب کا نام ہے کلاسیکیت و رومانیت، مرتبہ یوسف زاہد، صفحہ 79، وہاں سے یہ اقتباس جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب جو ہیں وہ کلاسیکیت کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، وہ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو ان کے الفاظ میں جو ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب کلاسیکیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، آپ ان کو بھی اقتباس میں لکھ لیں، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کلاسیکی اور رومانی کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اول الذکر پابندی کا نام ہے اور مؤخر الذکر آزادی کا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کچھ ادوار ایسے ہوتے ہیں جب کہ ہر انسان ایک خاص آزادی کی راہ میں بہتا ہے، اور پھر ایسے ادوار ہوتے ہیں جب کہ وہ پابندی کی راہ پر آ جاتا ہے۔ ہر حالت زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں ہوتی ہے، مگر ہمیں ادب سے تعلق ہے، اور یورپ کے وسیع میدان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ قرون وسطیٰ ایک سخت پابندی کا دور تھا، مگر نشاط ثانیہ نے آ کر سب بندشیں توڑ دیں۔ ہر ملک اپنے قومی ادب کی ترقی میں لگا اور دو جہاں سے آزاد نظر آیا۔ ایک صدی یہ آزادی کی جو لہر ہے وہ دوڑتی رہی۔ آزادی کی جو لہر اور اس کے لیڈر تو ختم ہوتے گئے، مگر آزادی کے پیرو بے راہ رو ہو گئے۔ ادب بے تکے پن کا نام ہو گیا۔ اب جو لیڈر سامنے آئے انہوں نے ایک نئی پابندی کا علم اٹھایا۔ پابندی کی ہوا بندھنے لگی۔ وہ صدیوں تک پابندی کو وصف سمجھا گیا، حد یہاں تک پہنچی کہ ادب میکانکی ہو گیا، اور پھر ایک لیڈر ابھرا اور اس نے ایک نئی آزادی کو جنم دیا۔ اب پھر آزادی اہم ہونے لگی، مگر 19ویں صدی کا جو آخری حصہ ایک خاص اہمیت اس معنی میں رکھتا ہے کہ اس نے توازن کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ تو یہ جو اقتباس ہے اس کا ریفرنس جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ تخلیقی تنقید یہ کتاب کا نام ہے، مصنف ہیں ڈاکٹر احسن فاروقی، اور صفحہ 39 تا 41 آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک آپ نے اس کو واوین کو کلوز کریں، اور اقتباس جو ہے ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب کا وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اب یعنی اس تمام گفتگو کا جو ماحصل ہے وہ اب آپ کے سامنے یعنی یوں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جب ایک فن پارے کو کلاسیکی کہا جاتا ہے تو اس کے معنی بالعموم یہ ہوتے ہیں کہ اس میں مواد پر حیت کو ترجیح دی گئی ہے، تکنیکی قطعیت کو جذبے کے اظہار و بیان پر غلبہ حاصل ہے،
وفور جذبات کے بجائے جذبات کے ضبط و اعتدال سے کام لیا گیا ہے۔ ادب پارہ جس حیت میں ہے اس کے تمام اصولوں کی پیروی کی گئی ہے۔ یہ اصول وہ ہیں جو ماضی میں عطائے ادب و فن کے ہاتھوں تشکیل سے لے کر تکمیل تک کے تمام مراحل طے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فنی اور ادبی روایت کو پوری دیانتداری سے نبھایا گیا ہے۔ تخیل پر، تعقل اور ابداع و اختراع پر ادبی اصول و قواعد کی گرفت مضبوط رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پرکھنے کے لیے کہ یعنی یہ جو ہمارے سامنے جو بھی نثر کی صورت میں ادب ہو، کوئی اور فن پارہ ہو، نظم کی صورت میں کوئی چیز ہے، غزل ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی جو مصنف ہے، تو اس کو ہم جو آج ہم نے یہ ڈسکشن کی مختلف جو سکالرز ہیں ان کی جو تعریفیں جو ہیں وہ دیکھیں، تو ہم پرکھ سکتے ہیں کہ کیا آیا یہ مصنف، یہ اس کا کام، اس کی کتاب، اس کو ہم کلاسیکیت یا کلاسک کا درجہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ تو ہم یوں بھی اس کو فرق کرنے کے لیے رومانیت اور کلاسیکیت، تو کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہاں پر بھی ان کا جو تفریق کرتے ہوئے ان کو ایک کالم میں آپ کلاسیکیت لیں، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ دیکھیں، دوسرے میں رومانیت لیں، تو یہ ایک واضح ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات کہ یعنی جو وہ حیت ہے، وہ جو کلاسیکیت کا اسلوب ہے، جو شرائط ہیں، اگر ان میں کے تعین میں کوئی شخص آج بھی تخلیق کرتا ہے تو اس کو ہم کلاسک یا کلاسیکیت جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی جو فن پارہ کتاب ہوگی اس کو ہم کلاسک کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز اکثر ذہن میں آتی ہے کہ جو پرانی چیز ہے وہی کلاسک ہے، وہ کلاسیکیت ہے۔ اب یعنی جو نئی چیز ہے اس میں ہم وہ اسلوب جو ہے اس کو نہیں اپنا سکتے، یا اس کو کلاسک نہیں کہہ سکتے، تو یہ غلط ہے۔ تو جو بھی فن کی بلندیوں تک اس دور میں بھی جائے گا، آئندہ دور مستقبل میں بھی جاتا رہے گا، وہ اس کو ہم یعنی جو اس کی جو شرائط ہیں، جو ہم نے مختلف جو اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وہ ان کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو اس کو ہم کلاسیکیت کہتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا جو یہ لیکچر یہ انہی مباحث پر جو ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم جو ابتدا سے ہمارے جو پہلے جو کلاسیکی شاعر، اردو کے جو کلاسیکی شاعر ہیں ولی دکنی، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ شکریہ۔